Ladies and gentlemen, it is indeed a matter of great honor and privilege to have with us today Dr. Sarir Ahmed. The worthy guest speaker is very well known for his expertness in educational research. Before he gets on to the actual subject of today, I shall very briefly highlight his experience and services to the nation, so that you can understand the subject in greater detail. This guest speaker is having experience at various levels, enjoys the unpure honor of having involved in research, teaching development, teacher education and assessment, and evaluation projects in the public and private sectors. He is graduate from Karachi University. His area of interest is education. Besides many innovations in teaching and research, he is the founder of Visual Maths and Islamic Students Counseling Concept. He is the author of many books. Nowadays, he is CEO of Kern Systems. With this experience and professional endorse, who could be better than the guest speaker himself, who have gripped over the subject and speak about it. Now I shall invite Dr. Sarir Ahmed to please come and address with us. Gentlemen, Dr. Sarir Ahmed. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा इस बच्चे का कि उसने शायद मेरे से ज़्यादा अच्छा मेरा तारुफ़ करवा दिया है। इसके लिए अल्लाह करे कि मैं इसके इस तारुफ़ पे पूरा उतरने की कोशिश करूँ। जब मुझे यहाँ पे बताया गया कि 9th मैट्रिक के बच्चे हैं, तो ना चाहते हुए भी मैंने कोशिश की कि वक्त निकाल सकूं। थोड़ा सा एजुकेशनल रिसर्च वगैरह की वजह से मसरूफियात मेरी ज़्यादा रहती हैं, लेकिन ये है कि मैं कभी भी पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे 9th मैट्रिक के बच्चों के साथ बोलते हुए कभी पीछे हटने की कोशिश नहीं करता। लेकिन देखिए, किसी भी जगह पर गुफ्तगू करने में मज़ा उस वक्त आता है जब क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत अच्छी होती है। इसके लिए अगर मैं कोई बहुत डैशी सा लेक्चर देकर बहुत मुश्किल से सेंटेंसेस बोल कर चला जाऊं, तो हो सकता है आप लोग तालियां बजाएं और जाके घरों पर ये भी बोल दें कि आज हमने बहुत ही कोई जो वर्ल्ड नोन पर्सनैलिटी है उनसे लेक्चर लिया है, लेकिन उसमें आपको समझ कुछ भी नहीं आएगा। सही हो गया। रिचर्ड फेमैन का कभी अगर आपने नाम सुना हो, क्वांटम फिज़िक्स का एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है। उन्होंने एक जगह लेक्चर की सीरीज़ रखी, 14th लेक्चर उन्होंने दिए, सामने सुनने वाले सारे प्रोफेसर से, लेकिन उनका आउटपुट ये था कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। उसकी वजह क्या थी? क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं थी। तो मेरी कोशिश ये होगी कि हम शुरू ही इस तरह से करें कि कुछ ना कुछ मुझे आगे से फीडबैक आता रहे और हम उस तरह से चलते रहें। सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि एजुकेशन क्या चीज़ होती है। अगर आप में से कोई भी बताएगा तो मैं समझूंगा कि हमारे लेक्चर का आगाज़ हो गया है। अगर कोई बताना चाहे, कोई भी नहीं बताना चाहेगा। What is education? तालीम क्या है? Yes, अली रज़ा। Education is a thing that changes the behavior of a person. सही हो गया, बहुत अच्छी बात है इस चीज़ के लिहाज से। अगर बिहेवियर में चेंज नहीं होता तो इसका मतलब है आप लोग एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है रोज़ाना की बेसिस पे आपको ये चीज़ जज करनी है कि आया आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। आगे चलते हैं इस चीज़ के लिए। आप लोग मेरे ख्याल से साइंस के स्टूडेंट हैं। साइंस क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंस? कोई भी नहीं बताएगा। सही बात है, अपने पढ़ा नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ी है ना? 9th में मैट्रिक है, मैट्रिक है इस चीज़ के लिए आते हैं। 9th में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, बिल्कुल शुरू में उन्होंने कहा था ये साइंस की एक ब्रांच है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो उसमें फिर टीचर ने यकीनन बताया होगा साइंस क्या होता है। या फिर जब 8 से आप 9th में आते हैं तो चॉइसेस दी जाती हैं, आप आर्ट्स ले लें, आप साइंस ले लें, तो यकीनन कोई चीज़ होती होगी साइंस। सही होगी। क्या होता है साइंस को अगर देखा जाए तो क्या चीज़ है? एवरी अरेंज नॉलेज इज साइंस। आज के दौर में इसको साइंस कहते हैं। इसी वजह से पॉलिटिकल साइंस भी एक सब्जेक्ट है। हालांकि पहले दौर में ये कहा जाता था जिसमें क्या किया जाए, प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं। आज के दौर में उस चीज़ को एनहेंस कर दिया गया है। सही है। बात क्या हुई? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा, लेकिन आप लोगों ने उसको समझाने कि कैसे पढ़ना होता है। यहीं से हमारे लेक्चर का आगाज़ होता है। एजुकेशन, आपने कहा बिहेवियर चेंज करना। क्या पिछले 16 ईयर में इस एजुकेशन ने जो आपने हासिल की उसने आपका बिहेवियर चेंज किया या नहीं किया? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा बिहेवियर क्या होता है। अगर आप में से कोई मुझे ये बता दे बिहेवियर क्या होता है? सम टोटल ऑफ हैबिट्स। जो आपकी हैबिट्स होती हैं उसका सम टोटल होता है।
اب یہاں سے دیکھیں میں کس طرح سے چل رہا ہوں. میں اس طرح سے چل رہا ہوں کہ کوئی بھی آپ کا جو ورڈ ہے جو آپ کی لائف میں ان ہو رہا ہے وہ آپ کو ویل ڈیفائن ہونا چاہیے, ال ڈیفائن نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہوگی اسی کے لیے اگر آپ کو اس کے بارے میں کلیئر ہوں گے آپ تو آپ اسے استعمال بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہوگا نا کہ پانی کا رزلٹ کیا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پانی کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہوگا نا کہ آپ کے گھر میں آج کریلے پکے ہوئے ہیں تو کریلے کھانے سے کیا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کتنے کھانے چاہیے. آئی کیو لیول خراب ہو تو ہفتے میں 2 دفعہ کیا ہے فش یوز کر لینی چاہیے. ڈیلی ایکسس فش یوز کریں گے بیمار ہو جائیں گے. نالج تو جو چیز بھی آپ پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا. تو کیسے پڑھنا چاہیے, ایک مشکل ترین سوال کہ ہمیں پڑھنا کیسے چاہیے, اور خاص طور پہ میٹریکولیشن کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ. اسی پہ رک کے ایک کوشچن میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہ آپ میں سے پرسنٹیجز میں میکسیمم کس کی پرسنٹیج آئی ہوئی ہے 9th میں؟ 9th کا رزلٹ نہیں آیا ہوا. ہاں شور میٹرک کا آیا ہوگا. 9th کا نہیں آیا ابھی رزلٹ. میٹرک میں بھی آئے ہیں, میٹرک کے بعد اس چیز کا ہوگا. ہوپ کس کی زیادہ ہے؟ کون ایسا ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ جس کی پرسنٹیج جو ہے وہ 90+ آئے گی؟ کوئی کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ اس کی پرسنٹیج 90+ آئے گی. چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں اس چیز کے لحاظ سے. اچھا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ فزکس کو آپ نے کیسے شروع کیا ہے, کتنے چیپٹرز ہو چکے ہیں فزکس کے؟ یہ تو کوئی بتا ہی سکتا ہوگا. کون سے کتنے ہو گئے؟ 5 چیپٹر ہو گئے ہیں اس چیز کے لحاظ سے. اچھا فزکس کی ڈیفینیشن سے شروع کرتے ہیں اس چیز کے لیے, اس میں پھر بتائیں گے کہ آپ کو پڑھنا کیسے چاہیے تھا. اس کے لیے اللہ کا احسان ہے کہ ورلڈ کے 40+ کنٹریز کا ریکارڈ بریکر اسٹوڈنٹ میرا ہے. اس چیز کے لیے کراچی کے 10 سال تک میں ریکارڈ دیتا رہا تھا. اس میں 140+ کنٹریز جو ہیں وہ میرے سے ایجوکیشنل کنسلٹنسی لیتی ہیں. اس وجہ سے کوشش میری یہ ہوگی کہ آپ بھی انہی اسٹوڈنٹس میں آنا شروع کر دیں. فزکس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ جو نئی کورس میں آپ کی بک آ رہی ہے نا فزکس کی, وہ میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے الحمدللہ. نیشنل کریکولم والوں نے میرے سے ہی لکھوائی تھی, اس میں بہت ساری ڈیفینیشن میں نے کریکٹ کروائی ہیں. تھوڑا سا زور سے بولیے گا. برانچ آف میٹر انرجی, بالکل صحیح ہے, بیٹھ جائیں اس چیز کے لحاظ سے. اب دیکھیں کیسے لکھنی چاہیے ڈیفینیشن, اور ڈیفینیشن ہوتی کیا چیز ہے اس کی. ایک چیز ہوتی ہے ایکسپلینیشن, ایک چیز ہوتی ہے ڈیفینیشن. اکارڈنگ ٹو کوہن فلاسفی ہر چیز کا بیک گراؤنڈ موجود ہے. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس کا بھی بیک گراؤنڈ موجود ہے, بیٹھنا کیسے چاہیے. آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے نا, اس کی بھی پوری کیا ہے ایک ریسرچ موجود ہے. ایسا کیوں ہے؟ ڈیفینیشن ویل ڈیفائنڈ سینٹینسز ہوتے ہیں جس کے اندر ٹائٹل ورڈ ریپیٹ نہیں ہوتا. فزکس کی ڈیفینیشن دینی ہے تو فزکس اس کے اندر ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے, اور کوشش یہ ہو کہ وہ جو ورڈز اس کے اندر یوز ہو رہے ہیں وہ ویل ڈیفائن ہو. تو کیا کیا جائے, اس کو بریک کر لیں. سب سے پہلے ڈیفینیشن دیں آپ, ایٹمولوجیکل ڈیفینیشن کہلاتی ہے وہ. اب ورڈ فزکس کو جو فائسس سے نکلا ہوا ہے اب اس کو ڈیفائن کر دیں ان 1 سینٹینس. صحیح ہے نا. اس کے بعد آ جائیں آپ اس کی ایک ویل ڈیفائنڈ ڈیفینیشن دے دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جیسے انہوں نے بتایا کہ کیا ہے کہ ریلیشن کریٹ کرتا ہے آپ کے میٹر اینڈ اس کے کمبینیشنز کے درمیان, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ویل ڈیفائن نہیں ہو رہا, کہ میٹر ایکسپلین کرنا نہ پڑ جائے, آپ اور کر کے صحیح ہوگی ایک سیکنڈ ڈیفینیشن دے دیں جس کے اندر میٹر بھی ویل ڈیفائن ہو جائے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کی ایگزامپل لازمی دینی ہے. کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس میں میٹرک کے اندر اسکورنگ کرنے کا, فزکس کے اندر اسکور کرنے کا؟ ایک تو یہ طریقہ کار آپ صحیح لکھ دیں. صحیح ہے, آپ کی جو کورس میں چیز ہے آپ نے لکھ دیا, اس میں آپ کو میکسیمم نمبر دے دے گا. میکسیمم کتنے دے دے گا؟ ٹیچر کو اگر سمجھ میں آ جاتی ہے تو پورے دے دے گا, ورنہ نہیں دے گا. ویسے یہ کہ بورڈ سے نا یہ پوری جو ہے آپ کی نمبرز کی اسکیم جو ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے. آپ اپنے ٹیچر سے کہہ کے وہ منگوا سکتے ہیں بورڈ سے کہ پچھلا سال کا جو پیپر گزرا ہے, جو چیکر تھے ان کو یہ اسکیم دی ہوئی ہوتی ہے کہ جی ڈیفینیشن لکھنی ہے فزکس کی, اس میں نمبر کا بریک اپ کیا ہوگا, ڈیفینیشن کا کیا ہوگا 1 مارکس ہوگا, ایگزامپل کا 1/2 مارکس ہوگا, پریزنٹیشن کا یہ ہوگا. اس طرح بریک اپ دیا ہوا ہوتا ہے. وہ اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا جی آپ کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے. ایک تو طریقہ کار یہ ہے, آپ کو بیسک پتہ چل جائے گی کہ کیسے اس کو آپ نے لکھنا ہے. اس میں اور زیادہ فلیور ڈالنے کے لیے اس لیے کہ اللہ کا احسان ہے کہ کراچی کے اس میں میٹرک کا ریکارڈ, کراچی کے انٹر کا ریکارڈ, کراچی کے BSc کا ریکارڈ, کراچی کے کئی سبجیکٹ کا ماسٹر کا ریکارڈ وہ میرے اسٹوڈنٹس کے پاس ہے.
تو دیٹس وائی یہ چیز میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ایوریج پرسنٹیج سے اوپر آپ کیسے جاتے ہیں. ایوریج پرسنٹیج کے کیا ہوتی ہے یہ بھی میں کلیئر کر دوں, پھر میں اپنے اس پہ دوبارہ آتا ہوں. ایوریج یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, صرف 4 چیپٹر تیار کرنے ہیں, صحیح ہوگی اس چیز کے لحاظ سے, اور بلینکس تیار کرنی ہے. آپ 60% آرام سے لے آتے ہیں. 4 چیپٹر تو 1 مہینے میں تیار ہو جاتے ہیں, 15 دن میں تیار ہو جاتے ہیں. لیکن ہم جو بات ابھی کرنے جا رہے ہیں, ہم کرنے جا رہے ہیں 90 سے اوپر پرسنٹیج جس نے لینی ہے. ایک دور میں میں نے پاکستان بورڈ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ پاسنگ مارکس جو ہے نا وہ 85% رکھ دو. اس کی وجہ بتاتا ہوں, اس کی وجہ بتا, اس کی وجہ آپ کو سمجھ میں آئی. سر یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ لوگوں کے جس طرح 45% مارکس پاسنگ ہوتے ہیں, ٹو پروموٹ یور سیلف ٹو نیکسٹ کلاس 85 ہونے چاہیے. پھر تو ریسنٹ میرے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہی رہیں گے. نہیں, کبھی ایسا ورلڈ میں نہیں ہوا. جو لنڈن اسکول آف اکنامکس ہے, جس کے سارے اسٹوڈنٹ آج ورلڈ میں جو ڈومینیٹڈ ادارے ہیں, چاہے وہ امریکن ادارہ ہو, چاہے وہ پاکستان کا ہو, انڈیا کا ہو, یو کے کا ہو, وہاں لنڈن اسکول آف اکنامکس کا جو ماسٹر ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. اور لنڈن اسکول آف اکنامکس کے ایپٹیٹیوڈ کے اندر 300 کوسچنز ہوتے ہیں. پاسنگ کرائٹیریا کیا ہوگا آپ میں سے رف سا صرف گیس کریں آپ لوگ. 300 کوسچن ہیں ایپٹیٹیوڈ میں, انہوں نے پاسنگ کرائٹیریا کیا رکھا ہوا ہوگا, کتنے والا پاس ہوگا؟ 1 بائی 1 بتا دیں, کوئی بھی رینڈم 5 آپ کے اندازے میں کیا ہوگا؟ 90s ہوں گے. آپ میں سے کوئی بھی بتا دیں, کوئی بھی بتا دیں, کوئی اس میں وہ نہیں ہے. ہاں شیور. 180. تیسرا کوئی اور بتا دیں. 200 اس کے لیے. اب سنیے گا, اس کے لیے 300 کوسچنز ہوتے ہیں, پاسنگ 300 ہے. 299 والا بھی پاس نہیں ہو سکتا. اور وہاں پر ایڈمیشن کے لیے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی سیٹس خالی گئی ہوں. تو جو بھی سر نے بات کی میں اسے ایگری نہیں کرتا. کراچی بلکہ ملیر کینٹ کی ایک آپ کو بات بتاتا ہوں. ملیر کینٹ میں وداؤٹ ہیلمٹ کوئی نہیں جا سکتا. وہاں موٹر سائیکل چلانے والے ختم نہیں ہو گئے. وہی رش ہے جو بقیہ کراچی میں ہے. وجہ کیا ہے پتہ چل جاتا ہے آپ لوگوں کو کہ جی ایسے چلنا ہوتا ہے. اگر 85% پاسنگ رکھ دی جائے گی تو کیا ہوگا, آپ کی بیس کمپلیٹ بنے گی. آج کراچی میں پاکستان کا المیہ, ایک چھوٹی سی بات سنیے گا, یہ ہے کہ میڈیکل میں اچھے ڈاکٹرز نہیں مل رہے آپ کو. وجہ کیا ہے, 60% والا پرائیویٹ سیکٹر میں ایڈمیشن لے لیتا ہے, وہاں پہ 6 چیپٹر کے ساتھ وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے, اسے پریکٹسنگ تو آتی ہی نہیں ہے, کمپلیٹ چیپٹرز اس نے پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں. دیٹس وائی اگر آپ کا 85 سے کم کرائٹیریا ہے, آپ 60 کے ساتھ کرتے ہیں, آپ فزکس میں 5 چیپٹر پڑھ کے آپ 60% لے لیتے ہیں, اور آگے جا کے آپ فزکس پڑھانے ہی چلے جاتے ہیں, آپ کی تو بیس ہی نہیں بنی ہوئی. تو دیٹس وائی جو ہے اچھا اسٹوڈنٹ میں کہلاتا ہے وہ 85+ والا ہی ہوتا ہے. اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ میٹرک کے اندر تقریباً 19,000 A1 آتا ہے. ایوریج پچھلے سال کا رزلٹ دیکھیے گا 19,000+ تھا. انٹر میں A1 جو ہے وہ 700 رہ جاتا ہے. 19,700. بی ایس سی کے اندر کراچی میں صرف 2,500 اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتا ہے, پاس اس میں 300 ہوتا ہے. یہ ابھی بی ایس سی, ابھی ماسٹر پہ نہیں جا رہا میں. شروع کہاں سے کہانی شروع ہوئی؟ 19,000 19,000 سے. ابھی بی ایس سی تک جاتے جاتے کتنی ہو چکی ہے؟ 300. ماسٹر میں چلے جائیں تو وہ 100 سمتھنگ رہ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کرائٹیریا ہے, گورنمنٹ نہیں رکھتی, آپ اپنے پہ لاگو کر لیں. اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو آپ کے ٹیچر, آپ کے ٹیوشن اکیڈمیز اگر آپ کو پورا کورس نہیں پڑھاتی, آپ فائٹ کریں اس کے لیے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ 20 چیپٹر ہیں آپ کے, فزکس میں 19 چیپٹر ڈالے ہوئے ہیں, یہی 19 چیپٹر ورلڈ کی ہر بڑی کتاب میں, چاہے وہ ایم ایس سی کی ہو, کسی بھی لیول پر ہو, یہی 19 چیپٹرز ہوتے ہیں. اگر آپ یہ ان کی بیس بن جائے گی تو آپ کو کبھی ٹیوشنز کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ میں حلفیہ کہنے کو تیار ہوں. اگر آپ 9th میٹرک میں اپنی بیس بنا لیں, آپ کو کبھی پورے ورلڈ میں پی ایچ ڈیز پر بھی آپ چلے جائیں, آپ کو ٹیوشنز کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن کیا ہے, پڑھنا آنا چاہیے. آپ نے کہ چینی کہاوت سنی ہوگی کہ کسی نے کہا جا کر کہ اگر تم مجھے مچھلی پکڑ کے دو گے تو کیا ہوگا؟ میں مچھلی کھا لوں گا.
اگر تم مجھے مچھلی پکڑنا سکھاؤ گے تو میں اپنی مرضی سے جب چاہوں گا مچھلی کھا لوں گا. میرے پاس لوگ آتے تھے, 88 میں نے پڑھانا شروع کیا تھا, پھر اللہ نے عزت دیتے گئے, آگے چلتے چلے گئے. تو لوگ مجھے پاس بچے لے کے آتے تھے, انہیں پڑھا دیں. میں نے کہا میں تو نہیں پڑھاؤں گا. کہتے ہیں کیوں بھائی, ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں, آپ کی فیس دیں گے. میں نے کہا میں تو نہیں پڑھاتا ہی نہیں ہوں. کہتے ہیں پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں پڑھنا سکھاتا ہوں. میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں, اگر آپ کسی ٹیچر کے پاس جائیں نا, کسی بھی بڑے نام کے پاس جائیں, جیسے ابھی میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے اسامہ صدیقی نام ہے اس کا, کنگ فہد کا پوزیشن ہولڈر ہے, نس کا پوزیشن ہولڈر تھا, پھر کنگ فہد کا. ابھی وہ پاکستان آیا تو مجھ سے ملنے آیا, تو پی ایچ ڈی اس کا کمپلیٹ ہو رہا ہے. کہتا ہے سر اب میں نا پوسٹ ڈاک کے لیے جانا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا نہیں جاؤ. کہتے سر آپ مجھے روک رہے ہیں اس چیز کے لیے. میں نے کہا بالکل روک رہا ہوں آپ کو. کہتے پھر کیا کروں؟ میں نے کہا کسی نوبل اورینٹیڈ کے پاس جاؤ. آپ کو پتا ہوگا نوبل پرائز جو جس نے لیا ہوا تھا اسے نوبل اورینٹیڈ کہتے ہیں. کہتے ہیں اس کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ میں نے کہا اس کے پاس جاؤ اور 6 مہینے اس کے ساتھ گزارو اور یہ جج کرو کہ اس نے نوبل پرائز کیسے حاصل کیا. پڑھو نہیں اس سے جا کر. دیکھیں آپ میرے پاس آئے فزکس کے, میں نے بورڈ پہ کیا کیا, نوٹس لکھ دیے. میری فوٹو اسٹیٹ لے لو بھائی, نوٹس کی آپ لوگ, نوٹس ہی چاہیے نا, اب میرے نوٹس کی فوٹو اسٹیٹ لے لو. اس سے تھوڑی پڑھائی ہوتی ہے. آپ یہ پوچھو کہ سر جب آپ نے ریسرچ کی تھی تو آپ نے کیسے سمجھا تھا, آپ نے برین کیسے چلایا تھا, آپ نے سپورٹنگ بکس جو تھی وہ کیسے لے کے چلے تھے. یہ ہوتا ہے پڑھنا. اگر آپ صرف پاسنگ کرائٹیریا کے لیے جا رہے ہوں گے, پیسے دے کے بھی آ جاتی ہے پوزیشن کراچی میں. میں کئی اسکولوں کے بتانے کو تیار ہوں, بورڈ آفس میں کئی میرے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں, بتاتے ہیں کہ سر اس اسکول نے اتنا پے کیا تھا, اس نے اتنا پے کیا تھا, یہاں سے یہ چل رہا ہے. لیکن وہی اسٹوڈنٹ آگے جا کے کچھ بھی نہیں دے رہا ہوتا. کراچی کا جو ریکارڈ ہے 96% کا میٹرک کا, وہ بچی DHA کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں فیل ہو گئی تھی. یہی ایک بہت بڑی ہمارے سسٹم پہ شٹ اپ کال ہے. صحیح ہوگی بات. تو بات ہماری شروع ہوئی تھی کہ جی ڈیفینیشن سے شروع ہوئی اور آگے چلنا شروع کیا ہم نے. درمیان میں کسی نے بھی کوشچن کرنا ہو تو بہت اچھی بات ہے. کوشچن نہیں ہوگا تو پھر میں ہی بولتا رہوں گا, چاہے آپ کو سمجھ میں آئے چاہے آپ کو نہ سمجھ میں آئے. شیور بولیے گا نا. بالکل صحیح بات ہے. بیٹھ جائیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ گلوبل ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی جا کے سسٹم چینج نہ کر سکتی ہوں, لیکن لوکلی آپ اپنے لیے سسٹم ضرور چینج کر سکتے ہیں. آپ اپنا کرائٹیریا ویل ڈیفائن کر لیں. جیسے میں نے بتایا کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اپنا کرائٹیریا ڈفرینٹ کر لیا. اگر آپ کی پوری کلاس جو ہے وہ لیٹ آتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی لیٹ آئیں. آپ اپنے آپ کو کیا کریں, مین آف ٹائم کمٹمنٹ بنا لیں. تو آپ کو کیا ہے, پڑھنا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں, ڈاکٹر قدیر خان, میں نے پرائز بھی لیا ڈاکٹر قدیر خان سے. ڈاکٹر قدیر خان کہتے ہیں کہ ایک امریکن سفیر میرے سے ملنے کے لیے آیا, جن دنوں یہ اسلامک بوم پہ کام کر رہے تھے. کہتے ہیں میرے ساتھ وہ تھوڑا سا واک کرتا ہوا باہر گیا, تو کہتے ہیں اس نے ایک سینٹنس بولا جو کہ باقاعدہ بہت سے آرٹیکل میں کوٹ کیا گیا. کہتے ہیں ڈاکٹر قدیر اگر تم جیسے 7 آدمی پاکستان میں اور ہو جائیں تو پاکستان دنیا کی نمبر 1 قوم بن جائے گا. صحیح ہوگی نا. تو ہو سکتا ہے اگر آپ انڈیویجولی بھی آج کے دور میں ایفرٹ کریں, کیونکہ ورلڈ ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے. آپ نے ٹیبلٹ ہاتھ میں رکھا ہوا ہوتا ہے, وائی فائی یہاں موجود ہے, آپ 24 گھنٹے رابطے میں ہیں ورلڈ کے ساتھ. میں یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے باہر کی یونیورسٹیوں کو لیکچر دے رہا ہوتا ہوں, میرا لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے, اگر یہاں ویڈیو بھی ہوتی تو میرا ان یونیورسٹیوں میں یہ لیکچر بھی جا رہا ہوتا. صحیح ہے. تو آپ کو اپنا کرائٹیریا کیا کرنا ہے, چینج کرنا ہے. بیسک چیزیں شروع کرتے ہیں, کیا چینج کرنا ہے اس چیز کے. ہر چیز کو کیا ہوتا ہے سمجھ کے پڑھیں. جیسے ایک چھوٹی سی بات کروں گا, مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کسی کو بھی پتا ہوگا کہ ہیومن کو ہیومن کیوں کہتے ہیں. حالانکہ میرا خیال سے شاید اگر میں غلطی میں نہیں تو آپ لوگ ہیومن تو ہوں گے نا. مائنڈ تو نہیں کریں گے کہ میں پوچھ لوں کہ آپ لوگ ہیومن ہیں یا نہیں ہیں. اب پتہ ہے کہ اگر آپ کو کہتے ہیں یار آپ ہیومن ہیں, ہو سکتا ہے یہ گالی ہو بھائی. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہیومن کیا ہوتا ہے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ویمن کیا ہوتا ہے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں لیفٹ کیا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے رائٹ کیا ہوتا ہے. صرف آپ نے یہ سنا ہوا ہے کہ جی اس کو لیفٹ کہتے ہیں, اس کو رائٹ کہتے ہیں. ہو سکتا ہے میننگ کے لحاظ سے یہ غلط سینٹینس ہو. چھوٹی سی میں بات بتاتا ہوں. ابھی رمضان میں ایک عالم دین ٹی وی پہ لیکچر دے رہے تھے, تو انہوں نے ورڈ ایک یوز کیا بے وقوف کا. تو میں نے گھر والوں کا انہوں نے غلط یوز کیا. کہتے یار اتنا بڑا نام ہے آپ کہہ رہے ہو. میں نے کہا ان کو بیسیکلی پتہ نہیں ہوگا بے وقوف کسے کہتے ہیں. آپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا, اگر کسی کو پتہ ہو تو بتا دیں بھائی میرے کو. آپ کو پتہ ہے. اب دیکھیں اس بات میں آدھی ڈیفینیشن بالکل ٹھیک ہے اس چیز کے لحاظ سے. وقوف بیسیکلی اردو میں کہتے ہیں پنکچویشن کو. صحیح ہے. مکینکس جو کہلاتی ہے, آپ لوگ انگلش میں پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے, جو وداؤٹ مکینکس بولے,
جو کیا کرے جو ہے آپ کا فل اسٹاپ کا خیال نہ کرے, کوماس کا خیال نہ کرے, کیوریز کا خیال نہ کرے, بے وقوف, بغیر وقوف کے بولنے والا, بغیر پنکچویشن کے بولنے والا. صحیح ہوگی نا. ہم کم عقل کو بے وقوف کہہ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے ہو کم عقل, بولتا پنکچویشن کے ساتھ ہو, تو وہ بے وقوف نہیں کہلائے گا. دیر از اے ڈفرینس, دیر از اے ڈفرینس. اب کیا ہوگا جب آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چلنی شروع ہوں گی نا, کہ بھائی دیکھیں ہیومن کی بات ہماری آئی, ہماری لیفٹ اور رائٹ کی بات آئی. جیسے فزکس کی جب کتاب دوبارہ لکھی جا رہی تھی تو میرے پاس ایک پینل لے کر آیا. اس وقت تک میں اس میں انوالو نہیں تھا آپ کے میٹرک کے سسٹم میں کتاب لکھنے کے سے, ورنہ ڈاکٹر سیف الدین وغیرہ کی جتنی ریفرنس بک ہے الحمدللہ میری ریویو کی ہوئی ہیں. میں نے انہیں فزکس کی نا بیسک ڈیفینیشن کریکٹ کروائی. تو جو محترمہ لے کر آئی تھی میرے پاس, وہ فزکس میں پی ایچ ڈیز تھیں. کہتی جی آپ میرے پی ایچ ڈی کو ضائع کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں مجھے فزکس کی بیسک ڈیفینیشن نہیں آتی. میں نے کہا بالکل صحیح ہے. میں نے کہا آپ بتائیں آپ نے کہاں سے نکالی ہے؟ کہتے ہیں نیٹ سے نکالی ہے اس چیز کے لیے. میں نے کہا ایسے تھوڑی ہوتا ہے, مستند کتابوں سے نکالی جاتی ہے. جب آپ احادیث بھی پڑھتے ہیں تو ہر کتاب کی حدیث نہیں کوٹ کر دی جاتی, مستند احادیث کی کتابوں کو کوٹ کیا جاتا ہے. صحیح ہوگی بات. تو کیا ہے کہ سب سے بیسک آپ کو چلنا کیسے چاہیے میرے خیال سے اس چیز کے لیے, آپ اپنے ساتھ تہیہ کر لیں کہ جو نئی چیز پڑھیں گے وہ تو سمجھ کے پڑھیں گے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے فزکس کا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میٹر کسے کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے جی ایلیمنٹ کسے کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایٹم کسے کہتے ہیں. جو بھی چیز آپ پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کی کریکٹ ڈیفینیشن کیا ہے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, ریسرچ کرنی پڑے گی. ریسرچ کسے کہتے ہیں؟ بول دیں جی, کوئی بھی بول دیں. کچھ تلاش کرنا. ویری گڈ, ریسرچ ہے, یعنی پہلے سے سرچ ہوئی ہوئی ہے, ریسرچ کر رہے ہو. اگر نئی چیز تلاش کرنی ہوگی تو اسے کیا کریں گے, فائنڈنگ, انوینشن یا سم تھنگ کرنا, ڈسکور کرنا کہہ دیں گے اس چیز کے لیے. بالکل صحیح ہے. اس چیز کے لیے آپ کو ریسرچ کرنی ہے, آپ کو تلاش کرنی ہے کہ یار جو فائسس کا ورڈ تھا, فزکس تو فائسس سے نکلا. فائسس کس نے پہلی دفعہ کہا تھا؟ پتہ چلے گا جی یہ ارسطو نے کہا تھا. ارسطو نے کیوں کہا تھا؟ جو ہیوم ٹیوشن دیا کرتے تھے گھر بلا کے, ان کے لیے کہا کرتا تھا, ان کو عقل مند کہا جاتا تھا, اس وجہ سے وہاں سے ورڈ نکلا. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یار یہاں پر استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو سب سے پہلی چیز فزکس کے پوائنٹ آف ویو سے, پھر میٹرک میں اس میں میتھ وغیرہ پر آتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, ڈیفینیشن اپنی ویل ڈیفائن کرنی ہے. صحیح ہے نا. ٹائٹل پتہ ہونا چاہیے کیا ہے, سامنے پیرنتھیسس ڈالا آپ نے, اس پر آپ نے کیا کر لیا, اس میں ایٹمولوجیکل اس کی ڈیفینیشن دے دی 1 سینٹنس کے اندر. صحیح ہو گیا. نیچے آ گیا آپ اس کے ٹائٹل سے نیچے آ گیا, ابھی میں بورڈ پہ اس کو ڈسپلے کر دوں گا کہ کیسے کرنا ہے. آپ نے نیچے آ گیا, اب آپ نے ڈکشنری ڈیفینیشن دے دی. ہر سبجیکٹ کی ڈکشنری ہوتی ہے. صحیح ہوگی. نہیں اگر موجود آپ کے پاس تو نیٹ پہ میری بہت ساری ویب سائٹ ہیں جہاں پہ ایجوکیشنل مٹیریل میں نے بھرمار ڈال دی ہے اس کی. آپ اس سے لے کے آرام سے, اگر مستند ساری ڈکشنریز ڈالی ہوئی ہیں میں نے وہاں پر, ڈکشنری ڈیفینیشن ہوگی. لیکن آپ کو اپنے نمبر لینے کے لیے کتاب کی ڈیفینیشن بھی دینی ہے. اب کیسے سیکوینس دوبارہ سنیے گا میرا. سیکوینس ہوا, ٹائٹل لکھا آپ نے, جیسے فزکس لکھا آپ نے, فزکس کے سامنے پیرنتھیسس کے اندر آپ نے کیا کر دیا, ایٹمولوجیکل ڈیفینیشن کر دی. نیچے اترے آپ نے کیا کیا, آپ نے کتاب کی ڈیفینیشن دے دی. صحیح ہوگی بات اس چیز کے لیے, جو بھی کتاب میں ڈیفینیشن تھی. اس لیے کہ اکثر لوگوں نے آپ کے سسٹم میں صرف آپ کی فزکس کی کتاب ہی پڑھی ہوئی ہوتی ہے. آپ کوئی بھی اچھی چیز لکھ دیں تو وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اپنے نالج کو انہینس کرنے کے لیے, اپنے پیپر کو خوبصورت کرنے کے لیے درمیان میں لکھیں, اور سیکنڈ ڈیفینیشن ڈکشنری ڈیفینیشن لکھیں. صحیح ہوگی اس کے لیے. اس کے بعد تیسری چیز میں ایگزامپلس پہ آ جائیں آپ. ہر چیز کی ایگزامپل ہوتی ہے, وداؤٹ ایگزامپل انسان سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ کرائٹیریا ہے پیپر میں جب کوئی بھی چیز آتا ہے, ڈیفائن دا فالوئنگ, تو اس کو لکھنے کا یہ کرائٹیریا ہے. میکسیمم مارکس آپ کے پاس آ جاتے ہیں. پھر آپ آ جاتے ہو, آپ کے ایکسپلینیشن والے کوسچنز ہوتے ہیں. صحیح ہے. ریزولوشن آف ویکٹر آپ ڈیفائن کر دیتے. ویکٹر کسے کہتے ہیں پتہ ہے کیا؟ ایک تو میرا دماغ خراب ہو گیا, مجھے کوئی یاد ہی نہیں رہتا ہے, تو مجھے بتا دیں کیا ہے ویکٹر. ویکٹر پڑھ لیا آپ لوگوں نے؟ نہیں پڑھا. 5 چیپٹر تک ہو گئے, اس میں کائنیمیٹکس کے اندر ہے, تو ویکٹر تو پڑھ ہی لیا ہوگا. تو کسے کہتے ہیں؟
ڈائریکشن اور میگنیٹیوڈ بوتھ ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے, ویری گڈ. اگر اس ڈیفینیشن کو اور کوئی ویل ڈیفائن کرنا چاہے, ویکٹر نا بیسیکلی ویہو سے نکلا ہے. ویہو اس مچھر کو کہتے ہیں جو ملیریا کا بیکٹیریا لے کر جاتا ہے. صحیح ہوگی بات اس چیز کے لحاظ سے. اب اس میں ایک جو ابھی ڈیفینیشن دی گئی نا, اس میں ایک ورڈ مسنگ ہے جس کی وجہ سے اچھی جگہ پر یہ ڈیفینیشن غلط ہے. اسپیسیفک ڈائریکشن ہونی چاہیے. جیسے ٹمپریچر ہے, ٹمپریچر کی بھی تو ڈائریکشن ہوتی ہے, کرنٹ کی بھی ڈائریکشن ہوتی ہے. صحیح ہے, ہائی کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف جائے گا, لیکن وہ ویکٹر نہیں ہوتا کرنٹ, کیونکہ ہمیشہ وہ یہی رہے گا. آپ ہمیشہ ایک ہی رستے سے گھر نہیں جاتے ہوگے, ڈفرینٹ کرتے رہتے ہوگے, وہ ڈسپلیسمنٹ ویکٹر آ جائے گا. صحیح ہوگی. اب کیا ہوا کہ ریزولوشن آف ویکٹر, اس کو کیسے, اس سوال کو کیسے کرنا چاہیے. اس ریزولوشن آف ویکٹر کی سب سے پہلے ڈیفینیشن ہونی چاہیے. 3 لائنر آپ نے ڈیفینیشن دے دی اس کی. پھر ایکسپلینیشن میں ود ایگزامپل آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو لکھتے ہیں. اگر آپ کی رائٹنگ اسپیڈ اچھی ہے, ہونی تو چاہیے ہے, صحیح ہے, اگر نہیں ہے تو مسئلے آگے جا کے بہت ہوگا. اس لیے کہ میٹرک اور انٹر کے پیپر میں بہت زیادہ لکھنا ہوتا ہے. اس لیے ریمارکس کی بھی ہیڈنگ ڈلنی چاہیے کہ آپ نے اوپر جو ایکسپلین کیا اس سے کیا آپ نے ریمارکس کیے, فائنلی آپ نے کیا گیٹ کیا. تو یہ آپ کا ہو جائے گا ایکسپلینیشن والا کوسچن. ڈیفینیشن والا کوسچن ہو گیا, ایکسپلینیشن والا کوسچن ہو گیا, آ گیا نومیریکل والا. پہلی 2 چیزوں میں اگر کوئی کوسچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں, ورنہ ہم آ جائیں گے نومیریکل پہ. ہاں جی, کوئی کوسچن, کوئی کوسچن نہیں ہے اس چیز کے لیے. ہمارے ایک ٹیچر تھے, اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے, امریکہ چلے گئے. وہ کہتے تھے صغیر کبھی کسی جگہ لیکچر دو اور آگے سے کوسچن نہ پوچھا جائے تو سمجھ لینا تمہارا لیکچر ضائع چلا گیا. اگلے کو سمجھ آئے گا تو کوسچن کرے گا نا. چلیں, آج ابھی تک کا جو ہمارا گزرا ہے آدھا گھنٹہ 40 منٹ, وہ لیکچر تو ہمارا ضائع گیا. ڈیفائن اور ایکسپلین میں کیا فرق ہے؟ بہت اچھی چیز ہے. بیٹھیں جی, کبھی بھی ایسی چیزیں پڑھنی ہو نا تو نیٹ کے سرچنگ میں کوہن کی فلاسفی لکھ کے چیک کیجیے گا. اس نے سب سے مشہور فلاسفی کی بک جو ہے کوہن کی ہے, اس نے تمام یہ چیزیں نا ایکسپلین کی ہوئی ہیں. ڈیفینیشن کا میں نے بتایا کہ ویل ڈیفائنڈ جو سینٹینسز ہیں, کمبینیشن آف سینٹینسز جس کے اندر جو ٹائٹل ہے, جیسے ویکٹر ہے, ویکٹر اس کے اندر نیچے نہیں آنا چاہیے. جیسے نشئی کسے کہتے ہیں جی, نشہ کرنے والے کو نشئی کہتے ہیں, غلط ہے. اوپر نشے کا آ گیا, اب آپ نیچے ایسی کمبینیشن آف سینٹینسز دیں گے جس میں ٹائٹل نہیں آئے گا. تو ڈیفینیشن صحیح معنوں میں ایسی چیز کو کہتے ہیں. اس کے لیے صحیح ہوگی بات اس کے لیے. اچھا, ہم نے ڈیفینیشن دیکھ لیا, ہم نے ایکسپلینیشن دیکھ لی. اب ہم آ جاتے ہیں نومیریکل کی طرف کہ نومیریکل کو کیسے اٹیمپٹ کرنا چاہیے. نومیریکل چیز کیا ہوتی ہے, کوئی اگر بتانا چاہے. پانچ چیپٹر تک تو کئی نومیریکل کر لیے ہوں گے آپ لوگوں نے, کیے بھی ہیں یا ٹیچر نے کہا کہ آخر میں کرائیں گے. ہمارے بہت سے ٹیچر کہتے ہیں جی آخر میں کریں گے ہم لوگ نومیریکل. کیے ہیں تو کسے کہتے ہیں نومیریکل, کسے کہتے ہیں؟ سالو کرنا تھا. صحیح ہو گیا. دیکھیں نومیریکل کے ورڈ سے نا نومیرک, صحیح ہو گیا نا. کیا ہوتا ہے, نومیرک ڈیٹا دیا ہوا ہوتا ہے, نومیرک آنسر مانگا ہوا ہوتا ہے آپ سے, یہ چیز کہلاتی ہے کیا, نومیریکل. اس کے لیے سب سے آسان جو ہے وہ نومیریکل کرنا ہوتا ہے پیپر کے اندر. ویسے تو وہ ہے کہ جو آپ پھرے لے کے گئے وہ آ جائیں تو وہ سب سے آسان ہوتا ہے کرنا, سامنے رکھو سے چھاپنا ہی تو ہوتا ہے اس کے لیے. لیکن نومیریکل بھی جو ہے وہ تھوڑا سا آسان ہی ہوتا ہے. آپ کو کیا کیا گیا, ایک کوشچن دے دیا گیا. اس کے آپ نے سب سے پہلا کیا کرنا ہے, ڈیٹا جسے بنانا آپ کہتے ہو, اس چیز کے لیے آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے کہ اس سوال میں کیا کیا آپ کو دیا ہوا ہے. آپ نے انفارمیشن میں لکھ لیا. سیکنڈ ہیڈنگ آپ نے ڈالی ریکوائرڈ کیا ہے آپ کو, آپ نے ریکوائرڈ کر لیا. آپ کے پاس آ گیا انفارمیشن آ گئی, ریکوائرڈ آ گیا. اب صرف آپ نے کیا کرنا ہے, ان کو ارینج کر کے دیکھ لیں کہ چیپٹر کا کون سا فارمولہ ہے جس میں یہ چاروں چیزیں آ رہی ہوں گی. آپ نے وہ فارمولہ لگا کے آنسر لے لینا ہوتا ہے. تو بڑا آسان سا طریقہ کار ہے نومیریکل کرنے کا. لیکن نومیریکل کا فائدہ کیا ہوتا ہے
اگر آپ کو پتہ ہو تو آپ کی برین کی 2 سائڈز ہوتے ہیں, 2 ہیمیسفیئر میں ہوتا ہے برین, لیفٹ ہوتا ہے رائٹ ہوتا ہے. لیفٹ سائڈ برین کی جو ہے یہ لاجک کرتی ہے, رائٹ سائڈ جو ہے یہ فکشن کرتی ہے. اگر آپ نومیریکل پرابلم سالو نہیں کرتے تو آپ برین کی لیفٹ سائڈ یوز ہی نہیں کرتے. تو دیٹس وائی نومیریکل کو کرنا چاہیے ہے اس چیز کے لیے. اینی کوشچن؟ ورنہ ہمارا فزکس ختم ہو رہا ہے. بولے نا. فارمولہ یاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. 3 سے 4 میتھڈ جو ہیں وہ ورلڈ میں لیے جاتے ہیں. پہلی چیز تو جو سب سے آسان سی ہے وہ جو بہت پرانے طریقے سے چلی جا رہی تھی, اگر آپ کو معلوم ہو کہ برین کی لینگویجز کون سی ہوتی ہیں. ایک تو برین جو ہے وہ پکٹوریل ڈیٹا کو بہت پسند کرتا ہے. صحیح ہوگی. پرانی زبانیں جو تھیں جب بالکل انسان نیا نیا چل رہا تھا تو اس میں پکچرز تھیں, ساؤنڈ بعد میں آنا شروع ہوئی تھی اس کے لیے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں چائنیز لینگویج جو ہے اس میں پکچرز ہوتی ہیں. ہمارے تو الفابیٹس ہوتے ہیں نا, اس کے لیے اس میں پکچر, ہمارے بھی الفابیٹس کے پیچھے سے ہسٹری ہے باقاعدہ. اچھا, پہلے تو یہ کہ اگر آپ پکچر بنا سکیں اس کی, مشکل کام ہے, نہیں بنتی, اٹس آل رائٹ. دوسرا آسان ترین فارمولہ, آپ ردم کریٹ کریں. جیسے اشفاق احمد صاحب نے کہا کہ جو ورڈز میننگ ہے وہ بھی ردم میں زیادہ اچھے یاد ہوں گے. تو انہوں نے ایک سنایا تھا ایک اپنے لیکچر کے اندر, انہوں نے کہا پجن کبوتر اڈن فلائی لک ویکھو آسمان سکائی. صحیح ہے نا؟ پجن کبوتر اڈن فلائی لک ویکھو آسمان سکائی. ردم بنا, آپ کو یاد ہو گیا. جیسے پیریوڈک ٹیبل ہے 9th میں, آپ میں سے کتنوں کو پیریوڈک ٹیبل یاد ہے؟ پورا پیریوڈک ٹیبل ود ایٹامک نمبر, ود ایٹامک ماس, ود سمبل. کسی کو نہیں یاد ہوگا کیونکہ آپ کو ہے کہ 109, 112, 115 اولڈ بک ہے, 109 ایلیمنٹس ہوں گے. تھوڑی نئی بک ہوگی 112 ہوں گے, اور موسٹ ماڈرن نیٹ دیکھ لیں 115 تک ایلیمنٹ دریافت ہو چکے ہیں. اس لیے کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کو لگتا ہوگا اتنے مشکل, اتنے زیادہ ترتیب کے حساب سے. کچھ بھی نہیں تھا, میرے ہر اسٹوڈنٹ کو یاد ہوتے تھے. چھوٹی سی پوئم ہے وہ بنا لیں, آپ کو پورا پیریوڈک ٹیبل ایک دن میں یاد ہو جائے گا. تو دوسرا طریقہ کیا ہو گیا؟ ہم نے کہا ردم سے کریں اس چیز کے لیے. تیسرا سب سے لانگر لائف جو ہوتا ہے اس چیز کے لیے, ردم والا بھی لانگر لائف ہے لیکن یہ روٹ لرننگ میں آ جاتا ہے, یہ رٹا لگانا میں آ جاتا ہے, لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے یاد کرنے کا, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کمبینیشن کو سمجھ لیں کہ یہ کمبینیشن کیا ہے. ایس از اکول ٹو وی ٹی ہے اس چیز کے لحاظ سے. ویلوسٹی اور ٹائم جو ہو رہا ہے وہ پروڈکٹ میں ہے. ویلوسٹی کیا ہوتی ہے؟ ڈسٹینس اوور ٹائم ہوتا ہے. رائٹ سائڈ پہ ٹائم ہے, ٹائم کینسل ہو گیا, یہ ڈسٹینس ایکویلنٹ ہے. صحیح ہے, لیفٹ سائڈ پہ بھی ڈسٹینس ہے, رائٹ سائڈ پہ بھی ڈسٹینس ہے, بس ڈسٹینس کو کیا کیا ہے؟ ڈفرینٹ کر کے لکھ دیے. یہ لانگر لائف ہوتا ہے. جو ہم نے کہا تھا نا کہ لاجیکل لرن کریں, سیکھ کے لرن کریں, وہ یہی والی چیز ہے. تو جب بھی کسی چیز کو اگر آپ اس طرح سے کرنا شروع کریں گے تو وہ پھر آپ زندگی بھر نہیں بھول سکتے. ابھی کوشچن کس کا جس کا ساتھ نے آنسر دیا ہے؟ آپ کو سمجھ میں آئی سر کی بات؟ تھوڑی سمجھ میں آئی ہے نا. بیسک یہ ہے کہ 3 آپ کے پاس آپشن ہیں, ٹھیک ہے. اب جو سر نے بات کی ہے یہ یونیورسلی کی ہے کہ اگر آپ نے سائنس میں کرنا ہے, آپ نے اس کے اندر سوشل اسٹڈیز میں کرنا ہے, اس میں آپ کا ایک علیحدہ طریقہ کار ہوگا جن کو کہا تھا پکٹوریل. ٹھیک ہے, میں آپ کو وہ جو کہ سر سے پڑھا رہا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا. اس میں پکٹوریل اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اس میں سوچنا پڑتا ہے. آپ نے چونکہ میتھس کے فارمولے کی بات کی, میتھس میں جب تک آپ ریلیشن ڈیولپ نہیں کریں گے, جو سر کی آخری بات تھی, آپ اس میں ریلیشن ڈیولپ کریں گے کہ بھائی ایس از اکول ٹو وی ٹی کیوں آیا ہے. میری بات سمجھ میں آئی؟ تو دین اگر ایک دفعہ وہ ریلیشن سمجھ میں آ گیا تو پھر کبھی بھی فارمولا نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ شیور. فردر کوئی کوشچن ہے تو ویلنٹ کو, ورنہ پھر ہم میتھمیٹکس کے سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں. میتھمیٹکس پہ آ جاتے ہیں, کوئی ایسا حرج والی بات نہیں ہے. آپ کیوں نہیں پوچھے سر, آپ نے نمبر زیادہ دیں. آج بھی کوشچن سر کو بھائی اتنی ہمت کے ساتھ لے کر آیا. فوبیاز ہوتی ہیں, فوبیاز ہوتی ہیں اس میں. دیکھیں کوئی ایسے, ہاں بولے نا. سر آپ کا یہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میتھس میں یہ کس ایکسرسائز کا کوشچن ہوتا ہے, تو اس کے لیے
فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کوشچن بول دیں تو میرے لیے اچھا ہو جائے گا. جیسے فیکٹرائزیشن ہے اور چلے فیکٹرائزیشن پر ہی آ جاتی ہیں, اس چیز کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے. فیکٹرائزیشن کے دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہے کہ سر کا گولڈ میڈلسٹ ہے کراچی یونیورسٹی سے ایم ایس سی میتھس, ٹھیک ہے, پی ایچ ڈی بھی فردر انہوں نے کیا تو میتھس میں ہی از دی اتھارٹی. ڈاکٹر مجاہد ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے ڈاکٹر عطاء الرحمان کے ساتھ اپنی پی ایچ ڈی کیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بہرحال جتنا بھی بڑا نام ہو جب تک آپ سیٹسفائی نہیں ہوں گے اس نام کا کوئی فائدہ نہیں ہے, صحیح ہے نا. تو میری کوشش ہوگی کہ آپ سیٹسفائی ہوں, اسی وجہ سے میں نے وہ ٹاپک اٹھایا ہے جو آپ کے لیے ہے, بجائے اس کے میں فلاسفی آف ایجوکیشن پہ بول کے چلا جاتا. دیکھیں آپ نے کہا کنفیوز ہوتے ہیں آپ اس چیز کے لیے. ہمارے ادھر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ کہ اسٹیپس ویل ڈیفائن نہیں ہیں. آپ کے پاس فیکٹرائزیشن کا سوال آیا, آپ کو یہ نہیں سوچنا یہ کس ایکسرسائز کا ہے. فیکٹرائزیشن میں سب سے پہلے جو ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کون سا ہوگا, صحیح ہوگی نا. کیا اسکوائرنگ کا فارمولا لگ رہا ہے, دیکھ لیں, اگر ہو جاتا ہے تو آپ اسکوائرنگ سے کر دیں. پرفیکٹ اسکوائر بن رہا ہے, دیکھ لیں. کیوبک ہو رہا ہے, دیکھ لیں. آپ کا کامن نکل رہا ہے, دیکھ لیں. تو اس کے سیکوینس ہوتے ہیں, کامن دیکھیں, اس میں اسکوائر روٹ کیوب روٹ اس طرح کا ہے وہ چیز دیکھ لیں, پرفیکٹ اسکوائر جنریٹ ہو رہا ہے یہ چیز دیکھ لیں. 5 اسٹیپ ہیں, آپ ہر سوال کو ان اسٹیپ پہ چلائیں. ضروری نہیں کہ آپ ایکسرسائز فالو کریں کہ کون سی ایکسرسائز کا سوال ہے, صحیح ہوگی بات. اچھا میتھمیٹکس کے اندر انہوں نے ایک چیز تو سوال کر ہی لیا کہ الجبرا بیسک ہے, اس میں بالکل سب سے بڑی کنفیوژن یہی ہوتا ہے. میرے خیال سے 13 ایکسرسائز ہیں آپ لوگوں کی الجبرا سے ریلیٹڈ جو انہوں نے کی, فیکٹرائزیشن سے ریلیٹڈ جو کی ہوئی ہیں. تو اس میں اگر آپ اس طرح سے میتھڈ کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ پوری زندگی کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے. چاہے آپ آگے چلے جائیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, کوئی اور آپ سے او لیول اے لیول کے لیول کا بندہ پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ نے کے لیول کبھی پڑھا ہی نہ ہو, تو آپ یہ کریں گے کہ میں انہیں پڑھاؤں گا ہی نہیں. آپ کو کیا ہونا چاہیے, بیسک پتہ ہونی چاہیے. تو اس سے آپ کیا ہوگا کہ اس چیز کو مینیج کر لیں گے. تو میتھمیٹکس کے لیے سب سے جو چیز ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے اس کے لیے, کسی بھی چیز کو جو آپ دیکھتے ہو نا 2 طرح سے دیکھتے ہو. ایک فلاسفیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہو کہ جی یہ کمرہ جو ہے اس کی فلاسفی کیا ہے, یہاں کیا ہونا ہے, کیا چیز ڈیلیور ہونی ہے, اس لحاظ سے اس کو ایک دیکھتے ہو میتھمیٹیکل وے سے, جیومیٹری دیکھیں گے اس کی, صحیح ہوگی نا, اس کی شیپ اس کے اندر آ جائے گی, کس ڈسٹینس پہ بچے بٹھائے جائیں گے ریلیشن تھیوری آ جائے گی, صحیح ہے. تو میتھمیٹکس جو ہے یہ پوری ریلیشن تھیوری کہلاتی ہے. جتنے آپ کی فارمولیشن ہے اس کے اندر وہ سب کی سب کیا ہو رہی ہوگی, کوئی نہ کوئی ایک ریلیشن رکھے گی اس کے لیے. تو جب تک آپ کو وہ ریلیشن سمجھ میں نہیں آئیں گے, چاہے وہ تھیورمز ہوں, تھیورم میں بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے, آبجیکٹیو دیا جاتا ہے, آپ اس سے ریلیٹڈ کیا کرتے ہیں, ایک پکچر جنریٹ کرتے ہیں. اس پکچر پہ پھر آپ کیا کرتے ہیں, ریزن دینا شروع کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ابھی یہاں پہ 2 پنکھے لگے ہوئے ہیں, کہا جائے یار یہاں 3 پنکھے اور لگا دو. ایک نے کہہ دیا اس کے, اب ریزن دیں گے کہ 3 پنکھے دیں گے ٹکرا سکتے ہیں, 3 پنکھے دیں گے ان کی ہوا آپس میں ڈسٹرب ہو جائے گی, صحیح ہے. اس طرح سے وہاں پر آپ اس اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ کیا کرتے ہیں, ریزن دیتے ہیں اس چیز کے لیے. تو آپ کو اگر وہاں پہ ریلیشن جنریٹ کرنا آتا ہوگا کہ جی آپ کے جو ہیں سملر ٹرائنگل ہیں, اگر ان کے تینوں اینگل سملر ہیں تو کیا ہوں گی, سائڈ سملر ہوں گی. اس پہ آپ ریزن دیں گے کہ جو 2 سائڈس کی سینٹر اینگل ہوتا ہے اس کی بہاف پہ اگلی سائڈ بن رہی ہوتی ہے. تو میتھمیٹکس اس شخص کی اچھی ہوتی ہے جس کی ریلیشن تھیوری اچھی ہوتی ہے. وہ ہر چیز کے اندر ریلیشن دیکھ رہا ہوتا ہے. گاڑی چلاتے ہوئے اسے پتہ ہے اسٹیئرنگ کتنا گھماؤں گا تو ٹائر کتنے اینگل پہ گھومے گا. ہر چیز کے اندر وہ کیا کر رہا ہوگا کہ ریلیشن ڈھونڈ رہا ہوگا. تو میتھمیٹکس کو اچھا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے, چھوٹی چھوٹی میتھمیٹیکل لاجیکل ٹاسک کرنی چاہیے. آپ کسی بھی جگہ جا رہے ہوں تو وہاں کی لاجکس کو چیک کریں. جتنی جیومیٹریکل لاجکس ہوں, جتنی نومیریکل لاجکس ہوں, وہاں سے آپ کو کیا ہوگا, سمجھ میں آنا شروع ہوگا. اینی کوشچن میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ؟
श्योर। आपने कहा रिलेशन डेवलप करना होता है, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं? सर किसी की मैथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा उससे वीक होती है। छोटे छोटे देखें लॉजिकल क्वेश्चन जो हैं, अगर बिल्कुल ही हम इनिशियल क्लासेस पे चले जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही सादा सी चीज़ें बच्चों को सिखाई जा रही होती हैं। जैसे बॉक्सेस डिफरेंट कलर के रख दिए जाती हैं, बड़ा जो छोटे के अंदर आएगा उससे बड़ा उसके छोटे के अंदर आएगा, क्या हो गया, एक रिलेशन हो जाता है। ट्राइंगल की शेप होती है, दूसरी ट्राइंगल रख दी जाती है, उसके अंदर रखें। 3x3 का क्या होता है, स्क्वायर दे दिया जाता है, उसमें नंबर फिल्स करने होते हैं, सही होगी इसकी। तो इस तरह के मैथमेटिकल छोटे छोटे गेम्स आते हैं, चाइनीज़ गेम है उसे बेनीज़ गेम कहते हैं, वो खेले जाते हैं। तो अपने आप को ऐसी हैबिट में लेकर आएँ तो खुद ब खुद जो ब्रेन है ना, ब्रेन बेसिकली 10 की पावर 31 कंप्यूटर है, ये पैरेलल कंप्यूटिंग पे काम कर रहा होता है। तो ये दुनिया का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है। थोड़ा सा आपको इसको ग्रूम करेंगे, उससे आगे ये खुद ब खुद चलना शुरू कर देगा। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? अच्छा, आप में से कोई से भी 5 बच्चे मुझे अपना एम ऑफ लाइफ डिफ़ाइन कर दें तो मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करने की तरफ लेके चला जाऊँगा। कोई भी रैंडम जिसने क्वेश्चन नहीं किया वो डिफ़ाइन करे, इसलिए क्वेश्चन वाले तो बोल ही गए हैं। आप बता दें, चलें एक आप हो जाएंगी, नहीं आप ही। एम ऑफ लाइफ किस तरह का इंजीनियर? इंजीनियर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कंप्यूटर इंजीनियर, श्योर, बैठ जाएं। अब देखें, इन्होंने कहा कि इन्होंने कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। एम को अचीव करने के लिए सबसे बेसिक स्टेप क्या होता है, आप अपने किसी भी सीनियर का पोर्टफोलियो लें नेट से और देखें कि वो कंप्यूटर इंजीनियर कैसे बना था, उसको फॉलो करते हुए जाएं। तो देन क्या होगा कि आप उस चीज़ को कर सकते हो। वरना क्या होता है कि रोज़ाना के 24 घंटे गुजर रहे होते हैं। सही होगी बात इसके लिए? कंबाइन इसको मैं बोल दूंगा, कंप्यूटर इंजीनियर के अलावा किसी ने कुछ बनना हो तो वो हाथ खड़ा करके बता दे। श्योर, डॉक्टर बनना है इस चीज़ के लिहाज से। डॉक्टर क्यों बनना है, इतने सारे डॉक्टर हो गए हैं, शौक है इस चीज़ के लिहाज से। चलें सही है, बैठ जाएं। अब देखिए, पहले उनको बता दे तो फिर आपकी तरफ आ जाता हूँ। हमारे इधर जैसे कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए मैथ और फिज़िक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। सही होगी? आप किसी भी इंटरनेशनल किताब को पढ़ें तो उसका प्रीफेस जब लिखा हुआ होता है तो उसमें ये चीज़ बताई जाती है कि वो कंप्यूटर इंजीनियर अच्छा नहीं बन सकता जिसकी मैथ फिज़िक्स अच्छी नहीं है। इसी तरह जब हम डॉक्टर की तरफ आते हैं तो आपने देखा होगा इंटर में मैथ की जगह बायोलॉजी रखवा दी जाती है इस चीज़ के लिए। वर्ल्ड में अब किया क्या गया है कि कोई भी बायोलॉजी का सेमिनार उस वक्त अप्रूव नहीं होता जब तक उसमें मैथमेटिशियन ना बैठा हुआ हो। और अब आपके इंटर बोर्ड भी कर रहा है कि आपके लिए मैथ का पेपर डिज़ाइन कर रहा है। इंटर में बायो वाले आपको एक हल्का सा पेपर मैथ का भी देंगे। अब आपको देखना पड़ेगा कि आप इसमें डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या चीज़ ज़रूरी है। एक तो रिलेशन थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर इंटर में मैथ ना भी करें तो आप अपने तौर पे रिलेशन थ्योरी ज़रूर स्टडी करें। उसके अलावा रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए कि हमारे इधर मेडिकल अभी बहुत पीछे है। हर रोज़ क्या होता है, रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं। हर रोज़ बीमारियां क्या है, नई से नई दरियाफ्त हो रही हैं, पुरानी मेडिसिन छोड़ी जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो भी इसकी मेडिकल की फील्ड में जाता है उसको अपनी जॉब के अलावा कम से कम 4 घंटे की रिसर्च करनी चाहिए। तो रिसर्च अचानक नहीं होती, आपकी शुरू से हैबिट होनी चाहिए। मेरे पास जितनी भी डॉक्टर मेरी कंसल्टेंट हैं वो कहती हैं जी हम 30-30 घंटे की जॉब करके आती हैं तो हम कैसे रिसर्च कर सकती हैं। उसका देखिए नुकसान क्या होता है। अभी कल परसों की बात है, मुझे नवाबशाह से एक डॉक्टर ने, लेडी डॉक्टर ने कॉल की। उन्होंने ऑपरेशन किया तो उसमें उनकी पेशेंट एक्सपायर हो गई। मैंने कहा ये होगा फिर सही होगी ना, आप माशरे पे बोझ हो जाएंगे। आप तो ये समझेंगे। लेकिन जिस रेशियो से कराची में मेडिकल कॉलेजेस बढ़े हैं तो बीमारियां तो कम होनी चाहिए थी, बीमारियां बढ़ गई। वजह ये कि हमने अपना एम तो बना लिया कि हमने डॉक्टर बनना है, लेकिन हमें पता नहीं था कि डॉक्टर बनने के लिए एफर्ट क्या होती हैं। तो क्या होना चाहिए, एक तो मैथमेटिक्स आप नहीं छोड़ें पूरी लाइफ, और सेकेंडली रिसर्च ना छोड़ें। तो बकिया जो मैंने आपको सब्जेक्ट में स्कोर करने का वो तो तरीकाकार बता ही दिया था, आप बोल लीजिए। डेंटिस्ट बनना है, बिल्कुल सही बात है। ऐसी बैठ जाए।
صحیح ہے. کراچی میں پاکستان کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس اچھے ڈینٹسٹ نہیں ہیں, اور دانتوں کو آپ نکلوانے جاتے ہیں تو 45% کیسز ایسے ہیں جو کینسر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. ابھی کراچی کا ڈیٹا بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. تو دیٹس وائی اچھا ایم ہے آپ کا اگر دیکھا جائے, لیکن بات پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی چیز کو ایم بنانا ہو تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے لیے ہمیں کتنا کمپرومائز کرنا ہے. ڈاکٹر عطا کے ساتھ جب میں کام کر رہا تھا تو بڑی عجیب بات بتاؤں آپ کو, اچھا گریٹ آدمی ہے, وہ دوپہر کا کھانا 3 منٹ میں کھاتے تھے. صحیح ہے نا, ایک کیلا پڑا ہوا ہوتا تھا, آدھا سیب پڑا ہوا ہوتا تھا, چند کھجوریں ہوتی تھیں, کیلوریز اپنی پوری کرتے تھے. HEJ ڈپارٹمنٹ ہے کراچی یونیورسٹی میں, وہاں سے گیٹ تک آنے میں ہارڈلی آپ کو 7 to 8 منٹ کی ڈرائیو ہے اس چیز کے لیے. اس ٹائم میں بھی جو PhD اسٹوڈنٹ تھے ان کے ساتھ گاڑی میں ہوتے تھے, جنہوں نے صرف وہی ٹائم لیا ہوا ہوتا تھا. گیٹ پر آ کر وہ اتر جاتے تھے, دوسرے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے, انہوں نے جہاں بھی جانا ہوتا تھا. جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں, آپ کا ایک رتبہ ہوتا جاتا ہے, تو اس لحاظ سے آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. صحیح ہے. تو دیکھیں, اگر آپ یہ جب کر رہے ہیں نا کہ آپ ڈینٹسٹ بننے جائیں گے, جیسے میں نے ریسرچ کی بات کی, اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ اپنے پر بھی بوجھ ہیں, معاشرے پر بھی بوجھ ہیں. تو ایم برا نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے. نیگیٹو ہیبٹ کے علاوہ جو بھی آپ ایم رکھیں گے وہ ایک اچھا ایم ہی ہوگا اس کے لیے. لیکن اس کے لیے کیا کمپرومائز کرنا ہے, اس چیز کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور ابھی ہی پتہ ہونا چاہیے. میری بہت ساری اسٹوڈنٹس ایسی ہیں ماضی کی جنہوں نے جب ڈاکٹر بنی اور پھر بعد میں جب ان کی شادیاں ہوئیں وہ اتنا ٹائم نہیں دے سکی, تو کہتے ہیں سر ہم نے غلط کیا ڈاکٹر بن کے, ہمیں کچھ اور کر لینا چاہیے تھا. تو یہ پہلے سوچنا تھا نا. تو دیٹس وائی آپ اس ایج میں ہی اس چیز کو دیکھیں. جیسے میں نے انہیں کہا پورٹ فولیوز آن لائن موجود ہیں, آپ ان کے پورٹ فولیوز اسٹڈی کریں, تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو آپ نے ایم رکھا ہے آپ اس کے لیے کچھ کر بھی سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. ہاں جی, 2 بوائز میں سے کوئی مجھے بتا دے. کلوزنگ کر دیتے ہیں جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کلوز کرنا چاہیے اس چیز کے لیے. تو اس کے علاوہ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ میں سے کسی نے بھی کبھی کوئی کویشچن کرنا ہو. میری ویب سائٹ موجود ہے, پیرنٹ ویب جو ہے میری kunwal.com کے ساتھ ہے. آج کے لیکچر میں ہو سکتا ہے کہ آپ شائنس فیل کر رہے ہوں ڈائریکٹ میرے سے بولتے ہوئے, ہو سکتا ہے میری ساری باتیں آپ کو بری لگ رہی ہوں. اٹس آل رائٹ. اچھا ہوتا ہے کہ فیڈ بیک آنا چاہیے. آپ اس میں کویشچن کر کے بولیں کہ یہ چیز بتانی چاہیے تھی, آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے خوشی ہوگی. سائڈ رپیٹ کیجئے گا. KUN کن, سورہ یاسین کا آخری لفظ ہے کن فیکون, وہاں سے لیا گیا. کن ورلڈ WORLD world.com. تو اس کے علاوہ تو بہت ساری ویبس ہیں. ٹوڈے پاکستان میری ویب موجود ہے. اس کے علاوہ کن ایکسپرٹ موجود ہے جو ایجوکیشن ویب بنائی ہے. ایپٹیٹیوڈ ایکسپرٹ میری موجود ہے. وہ سب کن ورلڈ پہ ریفرنس موجود ہیں اس چیز کے لیے. اور جتنی بھی جگہوں پہ میں لیکچر دے رہا ہوتا ہوں کن ورلڈ پر وہ آتے رہتے ہیں. اور جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹ ورلڈ میں جو ہیں جو ریکارڈ بریکرز ہیں وہ لنکڈ ان وغیرہ پہ میرے ساتھ رابطے پر ہیں. آپ نے کسی سے بھی دنیا میں کسی بھی خطے میں کی نالج لینی ہو تو آپ مجھے کویشچن کر سکتے ہیں. وہ کویشچن اس اسٹوڈنٹ تک چلا جائے گا اور انشاءاللہ ودن 24 hours وہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کے کویشچن کا آنسر دے دے گا. تھینک یو ویری مچ. دعاؤں میں یاد رکھیں.